क्या किसी को ये लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में है? या हम नादानिस्ता तौर पर अपने ही जज्बात और माहौल के गुलाम बन चुके हैं? आखिर क्यों हमारी जिंदगियों में इतनी अफरा तफरी और बेतरतीबी है? ये वाकई वो सवालात हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करते हैं। माइंड वर्ड्स में खुश आमदीद। ये वो जगह है जहां हम इंसान के दिमाग, जज्बात और कायनात के राजों को एक साफ, सादा और दिलकश अंदाज में समझते हैं। यहाँ हर बात इल्म भी है, हैरत भी, और सोचने का एक नया रास्ता भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दुनिया दरअसल किस उसूल पर चलती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी इस ज़हनी सफ़र में शामिल हों और हर दिन खुद को एक नई नज़र से देखना सीखें। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस तफसीली तज्जिये में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बहुत ख़ास है। ऑर्डन बी पीटरसन की मशहूर किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस, यानी जिंदगी के 12 उसूल जो अफरा तफरी का इलाज है। अच्छा, ये बताएं कि ये कोई आम सी मोटिवेशनल किताब तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये महज कुछ रिवायती कवानीन की फहरिस्त नहीं है। ये दरअसल जिंदगी की इस अफरा तफरी यानी जो एक केओस होता है ना, उसको तरतीब या ऑर्डर में बदलने का एक बहुत गहरा नफ्सियाती और फलसफियाना इलाज है। एक अंदरूनी तब्दीली का रास्ता। सही। पैटरसन का फलसफा ये है कि दुनिया में दुख और बेतरतीबी तो रहेगी, लेकिन हम अपने अंदर एक ऐसा नज़्म व ज़ब्त ला सकते हैं जो इस तूफान का मुकाबला कर सके। क्या बात है। तो आज हम इस सीरीज के पहले हिस्से यानी पार्ट 1 का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम किताब के इब्तिदाई 3 अहम तरीन चैप्टर्स पर गहराई से बात करेंगे। और वो 3 उसूल वाकई बुनियाद फराहम करते हैं बाकी सारी किताब के लिए। बिल्कुल। तो मैं उन चैप्टर्स के नाम अंग्रेजी और फिर आसान उर्दू में बता देता हूं। पहला है रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, यानी कानून नंबर 1, सीधे खड़े हों अपने कंधे पीछे की तरफ रखकर। ये मेरा पसंदीदा उसूल है। दूसरा है रूल 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग, यानी कानून नंबर 2, अपने साथ ऐसा सुलूक करें जैसे आप किसी ऐसे शख्स की मदद करने के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और तीसरा उसूल? वो है रूल 3, मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, कानून नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए बेहतरीन चाहते हों। तो चले सबसे पहले उसूल से ही बात शुरू करते हैं, जो कि जिस्मानी साख्त यानी पोस्चर के बारे में है। हाँ, ये स्टैंड अप स्ट्रेट वाली बात। लेकिन जब मैं ये चैप्टर देख रहा था तो उसमें लॉबस्टर्स यानी वो जो समुद्री कीड़े या झींगे टाइप होते हैं, उनका जिक्र था। इंसानों की नफ्सियात को समझने के लिए समुद्री हयात का मुताला क्यों? ये शुरू में बड़ा अजीब लगता है। मतलब इंसान का लॉबस्टर से क्या ताल्लुक? लेकिन अगर हम इर्तिकाई साइंस को देखें तो लॉबस्टर्स इस जमीन पर पिछले 35 करोड़ यानी 350 मिलियन सालों से मौजूद हैं। अरे वाह, 35 करोड़ साल, मतलब डायनासोर से भी पहले? बिल्कुल, वो तब से बका की जंग लड़ रहे हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनका दिमागी आसाबी निज़ाम गो के सादा है, लेकिन उसका बुनियादी ढांचा बिल्कुल इंसानों के आसाबी निज़ाम जैसा है। अच्छा, मतलब इनके दिमाग के केमिकल्स हमारे जैसे हैं? जी बिल्कुल। और लॉबस्टर्स का माशरा भी ना वो बिल्कुल इंसानों की तरह तबकाती होता है। उनमें भी इलाके और वसाइल के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। साइंसदानों ने देखा कि जो लॉबस्टर लड़ाई जीतता है और जो हारता है, उनकी आसाबी केमिस्ट्री बिल्कुल बदल जाती है। किस तरह से बदलती है? देखिए, यहाँ 2 अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स का किरदार है। एक है सेरोटोनिन और दूसरा है ऑक्टोपमीन। सेरोटोनिन तो वही है ना जो इंसानों में भी खुशी और खुद एतमादी पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा। जीतने वाले लॉबस्टर के दिमाग में सेरोटोनिन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो तन कर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। वो बड़ा और ताकतवर नजर आता है। और हारने वाले का क्या हाल होता है? हारने वाले में सेरोटोनिन गिर जाता है और ऑक्टोपैमिन बढ़ जाता है। ये ऑक्टोपैमिन दबाव और खौफ का केमिकल है। इसकी वजह से लॉबस्टर सुकड़ जाता है, झुककर चलता है और जरा सी आहट पर डर कर पीछे हट जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा दिमाग एक पुराने तर्ज का कैलकुलेटर हो, है ना, जो मुसलसल ये अंदाजा लगा रहा है कि मुआशरे में हमारा रुतबा क्या है। बिल्कुल यही बात है।
पीटरसन भी यही समझाते हैं कि इंसानी दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मतलब मैं इसको यूं समझूं कि दिमाग एक समाजी स्टॉक मार्केट की तरह है। अगर हम कंधे झुकाकर और कमर टेढ़ी करके चल रहे हैं तो हम अपने दिमाग की उस मार्केट को सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे शेयर्स गिर गए हैं। वाह, ये बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई शख्स झुककर चलता है तो दिमाग उसे एक हारे हुए लॉबस्टर के तौर पर लेता है। दिमाग सेरोटोनिन कम कर देता है और तनाव वाले केमिकल्स बढ़ा देता है। तो इससे इंसान पर क्या असर पड़ता है? इससे इंसान हर वक्त खौफजदा रहने लगता है। उसे हर छोटी मुश्किल एक बहुत बड़ा खतरा लगती है। वो एक दायमी इस्तिराबी कैफियत यानी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। लेकिन देखें, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। फर्ज करें एक शख्स वाकई जिंदगी में बुरी तरह हार चुका हो, उसकी नौकरी नहीं है, रिश्ते टूट चुके हैं और वो बहुत परेशान है। तो क्या सिर्फ कंधे सीधे कर लेने से या सीना तान कर चलने से हकीकत बदल जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है और पीटरसन इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सीधा खड़ा होना ये कोई महज एक फिजिकल ट्रिक या जिस्मानी अमल नहीं है। ये एक माबादत तबीयाती यानी मेटाफिजिकल कदम है। मेटाफिजिकल कदम? वो कैसे? मतलब ये कि जब हालात खराब हों और आप फिर भी सीना तान कर खड़े हों, तो ये इस बात का ऐलान है कि इंसान जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात और दुखों का बोझ खुशदिली से उठाने के लिए तैयार है। वो हालात से डर कर छुप नहीं रहा। यानी वो खुद को और दुनिया को एक पैगाम दे रहा है कि मैं हालात का सामना करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। और इसका अमली फायदा क्या होता है? जब इंसान सीधा खड़ा होता है तो लोग उसे कद्र की निगाह से देखते हैं, उनका रवैया बदलता है। सही, लोग इस पर ज्यादा एतमाद करते हैं। और जब लोगों का रवैया बदलता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि पोजीशन बेहतर हो रही है, तो दिमाग दोबारा सेरोटोनिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एक मुस्बत साइकिल बन जाता है जो इंसान को वाकई मुश्किलात से निकलने में मदद देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम दुनिया का सामना कैसे करते हैं उसका असर हमारी अंदरूनी केमिस्ट्री पर होता है, लेकिन इसका ताल्लुक तो इस बात से भी है ना कि हम खुद को अंदर से समझते क्या हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम किताब के दूसरे असूल की तरफ आते हैं। कानून नंबर 2 कि अपने साथ ऐसा सलूक करें जैसे आप किसी ऐसे शख्स की मदद करने के जिम्मेदार हैं। जी, और पीटरसन ने यहाँ एक बड़े चौंका देने वाली शुमारियाती हकीकत यानी एक स्टेटिस्टिक शेयर की है। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर 100 मरीजों को दवाई लिखकर देते हैं तो उनमें से 1/3 मरीज वो दवाई खरीदते ही नहीं है। 1/3? मतलब 33% लोग अपना नुस्खा ही नहीं लेते। बिल्कुल। और जो लेते हैं उनमें से भी बहुत से लोग दवाई का कोर्स पूरा नहीं करते। हैरान की बात यह है कि जिन मरीजों के आज़ा की पैवंदकारी यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, वो भी अक्सर अपनी जान बचाने वाली दवाएं वक्त पर नहीं खाते। ये तो इंतहाई अजीब बात है। कोई अपनी जान के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? ये वाकई अजीब है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब सामने आती है जब इन्हीं लोगों के पालतू जानवर बीमार होते हैं। पालतू जानवर? मतलब कुत्ते, बिल्लियाँ? जी, जब उनके जानवर बीमार होते हैं और वो उन्हें जानवरों के डॉक्टर यानी वेट के पास लेकर जाते हैं, तो वो उनकी दवाई का एक डोज भी मिस नहीं करते। वो अपने पालतू जानवरों की देखभाल खुद से कहीं ज्यादा बाकायदगी से करते हैं। ये तो वाकई एक नफ्सियाती मुअम्मा है। ऐसा क्यों है कि इंसान खुद को इस कदर नज़रअंदाज करता है लेकिन एक जानवर का इतना ख्याल रखता है? इस इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए पीटरसन तारीख और ख़ास तौर पर बुक ऑफ जेनेसिस की तरफ इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान अपनी ज़ात की खामियों से जिस कदर वाकिफ़ है, कोई और नहीं होता। अच्छा, यानी हम अपने बारे में सब सच जानते हैं? बिल्कुल। हर इंसान को पता होता है कि उसने कब झूठ बोला, कब धोखा दिया, कब वो हसद का शिकार हुआ। इंसान लाशऊरी तौर पर खुद को एक गिरा हुआ और खामियों से भरा यानी एक फॉलन क्रीचर समझता है। तो क्या इस एहसास जुर्म की वजह से इंसान खुद को किसी भी अच्छी चीज या देखभाल का हकदार नहीं समझता? सही पकड़ा आपने। जबकि एक पालतू जानवर मसलन कुत्ता, वो तो मासूम है, उसमें कोई बदनीयती या बुराई नहीं होती,
تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ جانور محبت کا حقدار ہے، لیکن میں خود اس محبت کے لائق نہیں ہوں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ سچائی ہے، لیکن اگر میں اس کو یوں دیکھوں، اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ سب کریں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ تو کیا سارا دن آرام کرنا، من پسند غذائیں کھانا اور خود کو بس لاڈ پیار کرنا ہی اس کا حل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خوشی دینا اور بہتر بنانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پیٹرسن کتاب میں ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک بچہ ہے جس کی دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی۔ اب وہ بچہ سارا دن کینڈی مانگتا ہے۔ اگر آپ اسے کینڈی دے دیں گے تو وہ فوراً خوش ہو جائے گا، لیکن کیا ایک ذمہ دار شخص کے طور پر آپ اسے سارا دن کینڈی کھانے دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اس کے تو دانت خراب ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم تو اسے زبردستی دانت صاف کروائیں گے، چاہے وہ جتنا مرضی روئے۔ بالکل، کیونکہ آپ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں جو بہتر ہے، نہ کہ وہ جس سے اسے وقتی خوشی ملے۔ اور یہی سلوک ہمیں اپنے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی ہم نے خود کو وہ بچہ سمجھنا جس کی ہم نے صحیح تربیت کرنی ہے۔ جی، اور یہاں مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ایک ایسا شخص سمجھنا چاہیے جس کی دیکھ بھال اس پر فرض ہے۔ ہمیں خود کے ساتھ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں، بلکہ ایک ہمدرد نگران کی طرح سودے بازی یعنی نیگوسیشن کرنی چاہیے۔ ایک نظم و ضبط لانا چاہیے۔ بالکل، ایک ایسا نظم و ضبط جو ہمیں ایک بہتر انسان بنائے، تاکہ ہم خود کو تباہ کرنے کے بجائے معاشرے میں کچھ مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ تو بہت گہرا تصور ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب انسان اپنی ذات کی ذمہ داری لینا سیکھ لیتا ہے تو پھر اسے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے، جو ہمیں سیدھا تیسرے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، قانون نمبر 3، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہترین چاہتے ہوں۔ اب دیکھیں، یہ بات سننے میں تو بہت سیدھی اور عام سی نصیحت لگتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ، برے دوستوں سے بچو۔ تو کیا اس کی نفسیات اتنی ہی سادہ ہے؟ نہیں، اتنی سادہ نہیں ہے۔ پیٹرسن اس کی وضاحت کے لیے اپنے آبائی قصبے کی مثال دیتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک جگہ ہے فیئر ویو البرٹا، وہ وہاں پلے بڑے۔ اچھا۔ وہاں سردیاں بہت شدید ہوتی تھیں اور آگے بڑھنے کے مواقع بہت محدود تھے۔ تو پیٹرسن نے وہاں دیکھا کہ کچھ نوجوان مایوس ہو کر تباہ کن رویوں کی طرف نکل گئے، جیسے نشہ یا جرائم، جو کہ اکثر چھوٹے قصبوں میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ ایسے دوست بھی تھے جو بظاہر سمجھدار اور اچھے تھے، لیکن وہ ان تباہ ہونے والے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور آخر میں وہ خود بھی اسی تباہی کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ایسے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتے جو خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک طرح کی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا صحیح ہے؟ یہ بظاہر ہمدردی لگتی ہے اور اسی لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب انسان کی نفسیات کا ایک بہت تاریک پہلو بتاتی ہے۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو خود کو تباہ کر رہا ہو، تو اس کے پیچھے اکثر ہمدردی نہیں بلکہ ہمارا اپنا غرور چھپا ہوتا ہے۔ غرور؟ وہ کس طرح؟ ہم لاشعوری طور پر خود کو ایک مسیحا کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نجات دہندہ سمجھیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ مسلسل ناکام ہونے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی خامیوں کے سائے میں آپ کی اپنی چھوٹی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں۔ مطلب ایک برے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم خود کو بہتر محسوس کر لیتے ہیں، بغیر خود کو واقعی بہتر بنائے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو خود پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ بس کہتے ہیں کم از کم میں اس سے تو بہتر ہوں نا۔ تو پیٹرسن کہتے ہیں کہ دوستی ایک باہمی معاہدہ ہے، ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ ہے۔ ان لوگوں سے دور ہونا بالکل بھی خود غرضی نہیں ہے جو دنیا کو بدتر بنا رہے ہیں۔ یہ تو ایک کڑوی گولی نگلنے کے مترادف ہے۔ مطلب منفی اور زہریلے دوست وہ دراصل آپ کی ترقی سے جلتے ہیں۔ جب آپ کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں تو وہ پیچھے کھینچتے ہیں۔ جی، کیونکہ آپ کی کامیابی، آپ کا نظم و ضبط، ان کی اپنی ناکامیوں اور ان کی کاہلی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات پر مجھے مائیکل اینجلو کے مشہور مجسمے ڈیوڈ کی یاد آ رہی ہے، جس کا کتاب میں بھی ذکر ہے۔
جی، ڈیوڈ کا مجسمہ جو ایک مثالی انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس عظیم اور صحت مند مجسمے کے قریب کھڑے ہوں تو یہ دراصل آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ وہ مجسمہ خاموشی سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ حالت سے کئی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھے اور کامیاب دوست بھی تو بالکل اسی مجسمے کی طرح ہوتے ہیں نا؟ بالکل، اور اسی لیے صحیح دوستوں کا انتخاب اتنا مشکل ہے، کیونکہ اچھے اور صحت مند لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو خود بھی ایک معیار پر، ایک سٹینڈرڈ پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ مطلب ہمت چاہیے اور عاجزی چاہیے۔ جی، عاجزی چاہیے اپنی خامیاں ماننے کے لیے، اور ہمت چاہیے خود کو ان اچھے دوستوں کے لیول تک لانے کے لیے۔ ایک سچا دوست وہی ہے جو آپ کے گرنے پر نہیں بلکہ آپ کے آگے بڑھنے پر خوش ہو۔ یہ پوری گفتگو واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ ہم نے لابسٹرز اور جسمانی ساخت سے شروع کیا، پھر خود کو ایک ذمہ داری سمجھنے پر آئے، اور پھر زہریلے دوستوں کی پہچان تک۔ یہ سب کتنا جڑا ہوا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری چیز ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ یہ اس کتاب کا نچوڑ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے بامقصد زندگی، یعنی میننگ کا تصور۔ دیکھیں، پیٹرسن کہتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد محض خوشی حاصل کرنا نہیں ہے۔ خوشی تو آتی جاتی رہتی ہے۔ بالکل، خوشی تو عارضی ہے۔ تو پھر اصل معنی کہاں ہے؟ کتاب کے مطابق میننگ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ افراتفری کے طوفان یعنی کیوس اور ترتیب کے نظم و ضبط یعنی آرڈر، ان دونوں کے بالکل درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ افراتفری اور ترتیب کے درمیان؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے ماضی کی تمام تر تکالیف، خامیوں اور دنیا کی برائیوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، ان سے بھاگتے نہیں ہیں، اور انہیں قبول کرتے ہوئے ایک شاندار اور منظم مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہی بامقصد زندگی ہے۔ واہ، افراتفری اور ترتیب کے درمیان کا وہ توازن ہی دراصل زندگی کا اصل حسن ہے۔ ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو سامعین کا اس ذہنی سفر میں ساتھ دینے پر بہت شکریہ۔ آج ہم نے جن باتوں کو سمجھا وہ واقعی ہماری روزمرہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ بالکل، اگلے حصے یعنی پارٹ 2 میں ہم انسانی شخصیت کے اندرونی جنگ اور موازنے کی نفسیات پر بات کریں گے، جہاں ہم ان چیپٹرز کو تفصیلاً سمجھیں گے۔ پہلا، رول 4، کمپیئر یور سیلف ٹو ہو یو ور یسٹرڈے، یعنی اپنا موازنہ اس سے کریں جو آپ کل تھے۔ دوسرا، رول 5، ڈو ناٹ لیٹ یور چلڈرن ڈو اینی تھنگ دیٹ میکس یو ڈس لائک دیم، اپنے بچوں کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دیں جس سے آپ ان کو ناپسند کرنے لگیں۔ اور تیسرا، رول 6، سیٹ یور ہاؤس ان پرفیکٹ آرڈر بیفور یو کرٹیسائز دا ورلڈ، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو مکمل ترتیب میں لائیں۔ وہ سیشن بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور یاد رکھیے، افراتفری کا علاج آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنا ہی سکون کیوں تباہ کرتے ہیں؟ مطلب اپنے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کے بجائے پوری دنیا کے نظام پر تنقید کر کے اسے ٹھیک کرنے کی باتیں کرنا اتنا آسان کیوں معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی بے چین ضرور کرتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جارڈن بی پیٹرسن کی شاہکار کتاب 12 رولز فار لائف کے دوسرے حصے کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ حصہ واقعی بہت طاقتور ہے، کیونکہ یہاں ہم کچھ بہت ہی عملی مسائل پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم ان مخصوص ابواب کے ذریعے خود کی بہتری، بچوں کی نشو و نما اور انفرادی ذمہ داری کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم قاعدہ نمبر 4 پر بات کریں گے کہ اپنا موازنہ اپنے گزشتہ کل سے کریں، نہ کہ کسی اور کے آج سے۔ صحیح، اور اس کے ساتھ قاعدہ نمبر 5 کہ اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہ کرنے دیں جس سے آپ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ ہاں، یہ اصول تو پڑھ کر میں خود بھی چونک گیا تھا۔ اور پھر آخر میں قاعدہ نمبر 6 کہ دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا گھر مکمل طور پر ٹھیک کریں۔ یہ تینوں اصول بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی فکری سفر کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیرونی دنیا کو بدلنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر کے انتشار کو ترتیب دینی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے قاعدہ نمبر 4 کی اہمیت واضح ہوتی ہے، یعنی خود کو جانچنے کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ تصور ہے، وہ جو اندرونی نقاد والا تصور ہے۔ ہاں، اندرونی نقاد،
دیکھیں یہ وہ آواز ہے جو ہمارے اپنے ہی ذہن کے اندر مسلسل گونجتی رہتی ہے. یہ ہمیشہ ہماری خامیوں کو اجاگر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے ناکام ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آواز صرف تب نہیں آتی جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں. مطلب اگر میں کچھ نیا اور مثبت کرنے کی کوشش کروں تب بھی یہ فوراً بول پڑتی ہے. جی بالکل. اگر ہم اسے ارتقائی نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی ذہن کا ایک بہت ہی پرانا اور سخت حصہ ہے. قدیم دور میں انسان کے لیے اس کے قبیلے میں اس کا سماجی رتبہ ہی اس کی بقا کی ضمانت ہوتا تھا. اچھا، یعنی اگر آپ قبیلے میں پیچھے رہ گئے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ سب سے کمزور ہیں تو آپ کو خوراک نہیں ملے گی، تحفظ نہیں ملے گا، تو ذہن ہمیشہ خطرات کو بھانپنے کے لیے الرٹ رہتا تھا. لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں مسئلہ بہت مختلف ہو گیا ہے. ہاں، اب تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اب اس اندرونی نقاد کے پاس موازنہ کرنے کے لیے بے تحاشا مواد موجود ہے. فرض کریں کوئی تھوڑی بہت پینٹنگ کر لیتا ہے یا اچھا گٹار بجا لیتا ہے تو یہ نقاد فوراً انٹرنیٹ کے ذریعے اس کا موازنہ دنیا کے بہترین فنکاروں سے کر دیتا ہے. واہ، یہ تو واقعی ایک ظالمانہ موازنہ ہے. یعنی وہ زندگی کو ایک ایسے کھیل کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں صرف جیت یا ہار ہوتی ہے. جی ہاں. اور چونکہ ہر میدان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہم سے بہتر ہوتا ہی ہے تو یہ نقاد ہمیں یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہماری کاوشوں کی کوئی واقعیت نہیں ہے. یہ ایک انتہائی تباہ کن سوچ ہے. اس پر میں ایک تشبیہ دینا چاہوں گا. فرض کریں کوئی شخص ایک پرانا گھر خریدتا ہے. اب وہ ظاہر ہے ایک انسپیکٹر کو بلائے گا تاکہ وہ گھر کی خامیاں بتائے تاکہ انہیں ٹھیک کیا جا سکے. بالکل، مرمت کے لیے یہ ضروری ہے. تو اس انسپیکٹر کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ خریدار مایوس ہو کر گھر ہی چھوڑ دے. تو کیا ہمارا اندرونی نقاد بھی یہی کام نہیں کر رہا؟ کیا اس کا مقصد ہماری تعمیراتی خامیوں سے آگاہ کرنا نہیں ہے؟ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے. دیکھیں انسپیکٹر کا کام واقعی نشاندہی کرنا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ انسپیکٹر یعنی ہمارا اندرونی نقاد غلط پیمانے استعمال کرنے لگے. مطلب وہ پیمانے جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتا؟ بالکل. اگر وہ انسپیکٹر یہ کہنے لگے کہ سامنے والا محل اس گھر سے بہت بڑا اور خوبصورت ہے اس لیے اس چھوٹے گھر کو جلا دینا چاہیے تو وہ اپنا کام درست نہیں کر رہا. خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ نقاد ہمارا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے لگتا ہے. اور وہ بھی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر، ہے نا؟ جی ہاں. مثال کے طور پر وہ نقاد صرف ایک مخصوص پہلو کا انتخاب کرتا ہے جیسے دولت یا پیشہ ورانہ کامیابی اور پھر وہ ہمارا موازنہ دنیا کے کسی انتہائی کامیاب شخص سے کر دیتا ہے. اور وہ یہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کامیاب شخص کی ذاتی زندگی یا اس کی ذہنی صحت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہو. بالکل. یہی اس کا سب سے بڑا فریب ہے. انسان کی زندگی محض ایک یکجہتی کھیل نہیں ہے. ہم سب بے وقت کئی مختلف کردار نبھا رہے ہوتے ہیں. ہاں، مطلب کوئی اچھا دوست ہے، کوئی والدین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اپنے پیشے میں ایماندار ہے. صحیح. جوانی کے شروع میں شاید لوگوں کا آپس میں موازنہ کیا جا سکے کیونکہ تب سب کی زندگیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن بالغ ہونے کے بعد ہر انسان کی زندگی کے حالات، مشکلات اور تجربات اس قدر منفرد ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے موازنہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو پھر اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم خود کو کیسے جانچیں؟ کامیابی کا اصل اور منصفانہ پیمانہ صرف اور صرف آپ کا اپنا وقت ہونا چاہیے. یعنی کیا آج کل کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی بہتری آئی ہے؟ اگر انسان صرف اپنے ماضی کی خامیوں پر قابو پانے پر توجہ دے تو وہ واقعی آگے بڑھ سکتا ہے. یہ بات بہت سکون دینے والی ہے کہ ہمارا مقابلہ دنیا کے 7 ارب لوگوں سے نہیں ہے بلکہ صرف اپنے گزرے ہوئے کل سے ہے. اور جب انسان اپنے اس اندرونی خلفشار کو ترتیب دے لیتا ہے تو اگلا مرحلہ ان لوگوں کی طرف آتا ہے جو ہم پر براہ راست انحصار کرتے ہیں. جی، اور یہاں سے ہم اس کتاب کے سب سے زیادہ زیر بحث سمجھے جانے والے قاعدہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. ہاں، اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہ کرنے دیں جس سے آپ ان سے نفرت کرنے لگیں. سچ بتاؤں تو یہ اصول پہلی بار سننے میں خاصا سخت اور شاید تھوڑا بے رحم بھی محسوس ہوتا ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ سخت کیوں لگتا ہے، لیکن کلینکل نفسیات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جدید دور کے ایک بہت بڑے المیے کی نشاندہی کرتا ہے. وہ المیہ کیا ہے؟ کیا والدین آج کل کچھ زیادہ ہی نرم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں آج کل والدین اپنے بچوں کے رہنما بننے کے بجائے ان کے دوست بننے کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں. وہ ایک عجیب سے خوف کا شکار رہتے ہیں. کیسا خوف؟ کیا بچوں کی ناراضگی کا ڈر؟ بالکل.
انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بچوں کو کسی غلطی پر ٹوکا تو بچے ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس غیر حقیقی خوف کی وجہ سے وہ نظم و ضبط قائم کرنے کی ذمہ داری سے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عام تاثر پر میں تھوڑا سوال اٹھانا چاہوں گا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ سخت اصول اور پابندیاں لگائیں تو بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی کریٹیوٹی ہے، وہ دب جائے گی؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ مطلب کیا انہیں اپنی مرضی سے دنیا کو دریافت نہیں کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ آزاد سوچ کے مالک بن سکیں؟ یہ ایک بہت مقبول لیکن کافی گمراہ کن مفروضہ ہے۔ سائنسی تحقیق اس کے بالکل برعکس حقائق پیش کرتی ہے۔ در حقیقت واضح حدود اور اصول بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ پابندیوں سے تحفظ کیسے ملتا ہے؟ کتاب میں اس کی بہت زبردست مثال جانوروں، خاص طور پر چمپینزی کے بچوں سے دی گئی ہے۔ چمپینزی کے بچے جان بوجھ کر اپنے بڑوں کو تنگ کرتے ہیں، ان پر کودتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہمارے بچے جان بوجھ کر شرارتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ کوئی شرارت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بنیادی طور پر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرتی حدود کہاں تک ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس حد تک جانے کے بعد انہیں روکا جائے گا۔ یعنی وہ دراصل وہ دیوار تلاش کر رہے ہیں جو انہیں گرنے سے بچا سکے۔ 100% درست۔ جب بڑے چمپینزی انہیں ایک خاص مقام پر روک دیتے ہیں تو بچوں کو وہ حد معلوم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس حد کے اندر رہتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انسانی بچوں کی نفسیات بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ تو جب بچے غصہ کرتے ہیں، چیزیں پھینکتے ہیں، تو وہ دراصل لاشعوری طور پر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی اصول ہے جو مجھے میرے ہی جذبات سے بچا سکے؟ ہاں، وہ ایک ایسا طاقتور شخص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو حالات کو سنبھال سکے، اور اگر والدین انہیں وہ حدود فراہم نہ کریں تو وہ عدم تحفظ اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ تو پھر کتاب اس کا کیا حل بتاتی ہے؟ کیا والدین کو سخت سزائیں دینی چاہیے؟ نہیں، کتاب سختی کی قائل نہیں ہے۔ یہاں مصنف کم از کم ضروری طاقت یا منیمم نیسیسری فورس کے اصول پر زور دیتا ہے۔ کم از کم ضروری طاقت، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول بہت کم، سادہ اور واضح ہونے چاہیے، لیکن جب وہ اصول ٹوٹیں تو ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے جتنی کم از کم سختی درکار ہو وہ ضرور کی جائے۔ جیسے کہ بچے کو کچھ دیر کے لیے تنہا بٹھا دینا، جسے عام طور پر ٹائم آؤٹ کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ٹائم آؤٹ دینا یا اس کی کوئی پسندیدہ سرگرمی کچھ دیر کے لیے روک دینا۔ دیکھیں، والدین دراصل صرف والدین نہیں ہوتے، وہ اس وسیع معاشرے کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے پراکسی ہیں۔ یہ معاشرے کے نمائندے والی بات واقعی بہت گہری ہے۔ یعنی والدین کا کام صرف محبت دینا نہیں ہے، بلکہ بچے کو باہر کی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے۔ بالکل، والدین حقیقت میں ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ اگر والدین گھر کے محفوظ اور محبت بھرے ماحول میں اپنے بچوں کو تمیز اور سماجی آداب نہیں سکھائیں گے تو باہر کی بے رحم دنیا انہیں بہت ظالمانہ طریقے سے سزا دے گی۔ ہاں، معاشرہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسکول میں دوسرے بچے انہیں مسترد کر دیں گے، کل کو ان کے آجر انہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ یہی تو المیہ ہے۔ والدین کی یہ نام نہاد محبت جو بچوں کو تمیز سکھانے سے روکتی ہے، دراصل بچے کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ایک بدتمیز بچہ ہمیشہ تنہائی اور کڑواہٹ کا شکار رہے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کے ان مشکل مراحل سے فرار دراصل محبت نہیں، بلکہ ایک طرح کی بزدلی ہے۔ اور جب ہم بچوں کی تربیت اور گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے ہم قاعدہ نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، قاعدہ نمبر 6، یعنی دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا گھر مکمل طور پر ٹھیک کریں۔ یہ بچوں کی تربیت کی بات سے سیدھا معاشرے اور دنیا کے اصلاح کے ایک بہت بڑے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ میں اتفاق کرتی ہوں۔ یہ باب انسانی افرادی ذمہ داری کی ایک انتہائی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ حالات، نظام یا دنیا پر ڈال دیتے ہیں، جو کہ کرنا بہت آسان بھی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، نظام ہی خراب ہے۔ بالکل، اور دنیا میں ناانصافی تو موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کتاب میں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے الیگزینڈر سولجنسن کی ایک ایسی تاریخی اور دل ہلا دینے والی مثال دی گئی ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتی ہے۔ ہاں، یہ واقعہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔
سولزینیتسن کو سوویت یونین کے عقوبت خانوں میں، جنہیں گلاگ کہا جاتا تھا، وہاں بدترین مظالم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جی، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے اس کے اپنے ہی ملک کے لوگوں اور ساتھیوں نے دھوکہ دیا، اسے جھوٹے الزامات پر قید کیا گیا، شدید جسمانی مشقت کروائی گئی اور اسی قید میں اسے کینسر بھی ہو گیا۔ اوہ، مطلب زندگی ہر لحاظ سے ایک مکمل تباہی اور ناانصافی کی تصویر بن چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں تو کسی بھی انسان کا فطری رد عمل یہی ہوگا کہ وہ دنیا کو، ظالم حکمرانوں کو یا اپنے حالات کو برا بھلا کہے۔ اور دیکھا جائے تو سولزینیتسن کے پاس حالات کو اور اس وقت کے کمیونسٹ نظام کو کوسنے کا ہر اخلاقی اور منطقی جواز موجود بھی تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والا ظلم کوئی وہم تو نہیں تھا۔ بالکل، وہ بغاوت کا سوچ سکتا تھا، یا کم از کم مایوسی اور کڑواہٹ میں تو مبتلا ہو ہی سکتا تھا۔ لیکن اس تاریک ترین عقوبت خانے میں اس شخص نے ایک ایسا سوال خود سے پوچھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے ظلم کا رونا رونے کے بجائے خود سے پوچھا کہ میری اپنی تباہی میں میرا اپنا کتنا ہاتھ ہے؟ یہ سوچنا ہی کتنا حیران کن ہے۔ ایک مظلوم انسان جو خود تشدد کا شکار ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ظالمانہ نظام کو یہاں تک پہنچانے میں اس کی اپنی کیا غلطیاں تھیں۔ جی ہاں، اس نے اپنا جائزہ لیا۔ اس نے سوچا کہ کیا ماضی میں اس نے کبھی ایسے کام کیے یا ایسے جھوٹ بولے جنہوں نے لاشعوری طور پر اس ظلم کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ اس نے اپنی اس مجرمانہ خاموشی کا بھی اعتراف کیا جب دوسروں پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ چپ تھا۔ یعنی اس نے تسلیم کیا کہ ریاست کا یہ جبر آسمان سے نہیں اترا، بلکہ یہ انفرادی سطح پر لوگوں کی بزدلیوں اور جھوٹوں کا ہی نتیجہ ہے۔ بالکل، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو الزام دینے کے بجائے ان تمام جھوٹوں کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال باہر کرے گا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر بدلا اور اپنی ذات کو سچائی پر کھڑا کر دیا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور کمال کی بات وہ ہے جو اس ذاتی احتساب کے نتیجے میں سامنے آئی۔ اس نے اسی قید کے تجربات پر ایک کتاب لکھی، دی گولاگ آرکیپیلاگو۔ جی، وہ ایک ایسی ضخیم اور طاقتور کتاب تھی جس نے پورے کمیونسٹ نظام کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس کتاب نے سوویت یونین کے ظلم کا ایسا پردہ چاک کیا کہ اس نظام کی کوئی اخلاقی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک انسان کی سچائی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے اگر وہ صرف اپنی خامیاں دور کر لے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس فلسفے کا اصولی پیغام سامنے آتا ہے، اور یہاں ہم مکمل طور پہ حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا پیغام کسی خاص سیاسی نظام کی طرفداری نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی نظریے کو سپورٹ نہیں کر رہے، صرف کتاب کا پیغام بیان کر رہے ہیں۔ جی، کتاب کا پیغام یہ ہے کہ نظام چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ سرمایہ دارانہ ہو، بائیں بازو کا ہو یا دائیں بازو کا ہو، اس پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کی خامیاں دور کرنی چاہیے۔ مطلب سڑکوں پر آ کر دنیا بدلنے کے دعوے کرنے سے پہلے ذرا دیکھ تو لیں کہ ہم اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل، اگر ہر شخص اپنی زندگی کے دائرہ کار میں آنے والی برائیوں کو، ان چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کو ختم کر دے تو دنیا کا المیہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تصور ہے۔ دنیا کو بدلنے کی شروعات اپنے کمرے، اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے ہوتی ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ اپنی خامیوں کو ماننا اور انہیں درست کرنا کتنی بڑی طاقت ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی وقتی عمل نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی ایک جدوجہد ہے۔ جی بالکل۔ تو اگلے حصے میں یعنی پارٹ 3 میں ہم معاشرتی حقائق اور ذہنی سرابوں کی مزید گہرائی میں جائیں گے اور ان اصولوں کا تجزیہ کریں گے۔ قاعدہ نمبر 7، جو بامانی ہو اس کی پیروی کریں۔ قاعدہ نمبر 8، سچ بولیں۔ اور قاعدہ نمبر 9، یہ فرض کریں کہ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ مائنڈ ورڈز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہی دنیا میں بڑھتی ہوئی اس تمام تر افراتفری کی اصل جڑ ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم واقعی اتنے بے بس ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، یا ہمارے اندر دنیا کو سنوارنے کی وہ طاقت موجود ہے جسے ہم نے ابھی تک آزمانے کی زحمت ہی نہیں کی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ کیا ایک جھوٹ کا وقتی سکون اس
طویل مدتی عذاب سے بہتر ہے جو وہ آگے چل کر پیدا کرتا ہے؟ جب کوئی انسان وقتی سہولت کو یعنی آسان راستے کو کسی حتمی اور گہرے مقصد پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی روح کا، اس کے ذہن کا آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعی جھنجھوڑ دینے والے سوالات ہیں، اور ان کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور آج ہم انہی چبھتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ آج ہم 3 انتہائی اہم اصولوں کی گہرائی میں جائیں گے۔ پہلا ہے قاعدہ 7، جو سکھاتا ہے کہ وقتی مفاد کے بجائے بامانی اور بامقصد راستے کا انتخاب کیا جائے۔ پھر ہم قاعدہ 8 پر بات کریں گے، یعنی سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ اور آخر میں قاعدہ 9، یہ فرض کریں کہ جس شخص کو سنا جا رہا ہے وہ شاید کچھ ایسا جانتا ہے جو سننے والے کو معلوم نہیں۔ تو چلیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی فطرت آخر ہمیشہ شارٹ کٹ یا آسان راستہ کیوں ڈھونڈتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور فطری سوال ہے۔ اگر ہم انسانی ذہن کی جلد کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وقتی مفاد، جسے انگریزی میں ایکسپیڈینس کہا جاتا ہے، اس کی طرف کھنچنا ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ ہمارا دماغ ہمیشہ توانائی بچانا چاہتا ہے، مطلب وہ محنت نہیں کرنا چاہتا فوری طور پر۔ بالکل۔ وقتی مفاد کا سیدھا سا مطلب ہے فوری خوشی حاصل کرنا، یا کسی مشکل، کسی تکلیف دہ حقیقت سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنا راستہ بدل لینا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی جانور کی فطرت ہوتی ہے۔ ایک بھیڑیا اگر شکار کرتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں 20 پاؤنڈ گوشت کھا جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کل کی سردی کے لیے کچھ بچا لیا جائے۔ صحیح۔ لیکن کتاب میں جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا ارتقاء، ہماری تہذیب کی بنیاد ہی اس بات پر مبنی ہے کہ انسان نے اپنی فوری خواہشات کو مستقبل کے کسی بہتر مقصد کے لیے قربان کرنا سیکھا۔ یعنی فوری لذت کو چھوڑ کر کسی بڑے مقصد کے لیے تکلیف اٹھانا، اس قربانی کو ہی بامقصد زندگی یعنی میننگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں عملی زندگی کی مثال دوں تو وقتی مفاد بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمرے میں بکھرے کچرے کو اٹھانے کے بجائے اسے قالین کے نیچے چھپاتے رہنا۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ فوری طور پر تو کمرہ صاف لگتا ہے، ہاں، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور دماغ کو ایک وقتی سکون مل جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈھیر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے اور بالآخر پورا گھر ہی ناقابل رہائش ہو جاتا ہے۔ تو کیا مقصدیت صرف اس کچرے کو صاف کرنے کی مشکل برداشت کرنے کا نام ہے؟ دیکھیں، کچرے کو صاف کرنے کی مشکل ضرور ہے، لیکن یہ اس مشکل سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ اگر آپ قالین کے نیچے کچرا چھپائیں گے تو وہ کچرا وہاں پڑا پڑا سڑ جائے گا اور زہر بن جائے گا۔ زہر بن جائے گا مطلب وہ ذہنی طور پر تباہ کرے گا۔ یقیناً، اور اس زہر کو سمجھنے کے لیے کتاب ہمیں قابیل اور حابیل یعنی کین اور ایبل کی قدیم کہانی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کہانی اسی کچرے کے ڈھیر اور قربانی کے تصور کی نفسیات کو انتہائی گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ اچھا، ویسے قابیل اور حابیل کی کہانی تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کا نفسیاتی تجزیہ بہت الگ ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی قربانی بہترین تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں رکیے اور نفسیاتی میکانزم پر غور کیجیے۔ یعنی قابیل کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ بالکل، جب کسی انسان کی قربانی، اس کی محنت رد ہو جائے، اور سب سے بڑی بات جب وہ خود اپنے اندر جانتا ہو کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس نے وقتی مفاد کو چنا تھا، تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک شدید قسم کا غصہ، تلخی، حسد اور اس پوری کائنات سے انتقام لینے کی آگ۔ یہ نقطہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ میں تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ قابیل کی کہانی صرف حسد کی ایک عام داستان ہے، لیکن یہاں تو قابیل قتل صرف غصے میں نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی تباہی چل رہی ہوتی ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ اپنے بھائی سے نفرت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ حابیل وہ سب کچھ ہے جو قابیل بننا چاہتا تھا، لیکن اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے بن نہیں سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قابیل کا قتل صرف ایک عام جرم نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کائنات کے نظام اور بھلائی کے تصور کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، بلکہ اس نے اپنے اس آئیڈیل کو قتل کیا۔
بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں وقتی مفاد اور تلخی مل کر اس برائی کو جنم دیتے ہیں جو کسی عام جرم سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی ہے. جب انسان اپنی ناکامی کا الزام اپنے آپ پر لینے کے بجائے اس دنیا کے نظام کو دیتا ہے تو وہ تباہ کن ہو جاتا ہے. لیکن اس اکیلے انسان کی تباہی کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتاب اسی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے اور 20ویں صدی کے عظیم آمرانہ نظاموں کی مثال دیتی ہے، جیسے نازی جرمنی یا اسٹالن کے روس کی مثال. یہ نظام محض چند لوگوں کی برائی کا نتیجہ نہیں تھے، یہ اسی قابیل جیسی ذہنیت کے اجتماعی پیمانے پر پھیلنے کا نتیجہ تھے. لیکن آمرانہ مزامن کا قبیل کی ذہنیت سے سیدھا تعلق مجھے تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے. وہاں تو اسٹیٹ کی طاقت اور پالیسیز کا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ مقصدیت ایک انفرادی چیز ہے. ایسا کیا ہوتا ہے کہ مقصد کی کمی پورے کے پورے معاشرے کو آمریت کی طرف ڈھکیل دیتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آشوِچ کنسنٹریشن کیمپ کی اس ہولناک مثال کو دیکھیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہے. عام طور پر ظلم کا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، لیکن آشوِچ میں قیدیوں پر ایک ایسا عذاب مسلط کیا گیا جس کا کوئی عملی مقصد نہیں تھا. کوئی عملی مقصد نہیں تھا؟ مطلب وہ بس ایسے ہی سزا دے رہے تھے؟ ہاں، انہیں گیلے نمک کی بھاری بوریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر مجبور کیا جاتا اور پھر اگلے دن وہی بوریاں واپس پرانی جگہ لانے کا حکم دیا جاتا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ شاید انہیں تھکانے کے لیے؟ اس سے بھی زیادہ. نفسیاتی طور پر ایک انسان مشکل سے مشکل کام بھی برداشت کر لیتا ہے اگر اس کام کا کوئی مقصد ہو. لیکن جب آپ کسی سے بے مقصد لا حاصل مشقت کرواتے ہیں تو آپ دراصل اس کی روح کو توڑ رہے ہوتے ہیں. مقصد کو ختم کر دینا انسانیت کو ختم کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے. یہ تو بہت خوفناک بات ہے. یعنی ناززم یا اسٹالنزم نے بھی یہی کیا ہوگا نا؟ انہوں نے انفرادی مقصد کو ختم کر کے اسٹیٹ کو ہی واحد مقصد بنا دیا. بالکل. وہ جو ان کا نعرہ تھا نا، آربائٹ ماخت فرائے، یعنی کام آپ کو آزاد کرے گا. یہ جھوٹے اور ظالمانہ نعرے اسی ذہنیت کی پیداوار ہیں. تو مقصد کے بغیر محنت صرف اور صرف ایک ذہنی اذیت ہے، اور وقتی مفاد اس اذیت کا آغاز ہے. لیکن جب ہم اس قالین کے نیچے سے کچرا نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی وقتی مفاد کو چھوڑ کر مقصد کو چنتے ہیں، تو سب سے پہلی رکاوٹ خود ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اپنا ہی ذہن سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. کیونکہ اس کچرے کو وہاں رکھنے کے لیے اور خود کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے، ہم نے جو جھوٹ بولے تھے اب ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی تسلسل ہمیں بالکل فطری انداز میں اگلے اصول یعنی قاعدہ 8 کی طرف لے جاتا ہے: سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں. یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسانی نفسیات کا سب سے دلچسپ اور سنگین پہلو سامنے آتا ہے. ایلفریڈ ایڈلر، جو ایک مشہور ماہر نفسیات تھے، انہوں نے اس ذہنی کیفیت کو لائف لائز یعنی زندگی کے جھوٹ کا نام دیا تھا. اس کی نفسیاتی میکانیزم کو تھوڑا سمجھیں. ہاں، یہ لائف لائز اصل میں کام کیسے کرتے ہیں ہمارے دماغ میں؟ دیکھیں، جب ایک شخص فوری ٹکراؤ سے بچنے کے لیے یا کسی اپنی چھوٹی سی خامی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ صرف ہوا میں الفاظ نہیں پھینک رہا ہوتا. وہ دراصل اپنے دماغ کے اندر موجود حقیقت کے نقشے کو مسخ کر رہا ہوتا ہے. حقیقت کا نقشہ یعنی جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ہاں، ہمارا دماغ اس نقشے کی بنیاد پر چلتا ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے ہی دماغ کو غلط راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس ایک جھوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے دماغ کو مزید توانائی صرف کرنی پڑتی ہے. کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ انسان کا اپنی واقعی حقیقت سے تعلق ٹوٹ جاتا ہوگا. لیکن یہاں میں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی، یا کم از کم ایک عام آدمی کے زاویے سے سوال اٹھانا چاہوں گی. جی ضرور پوچھیے. روزمرہ کی زندگی میں تنازعات سے بچنے کے لیے بولا گیا ایک چھوٹا اور بظاہر بے ضرر جھوٹ، مثال کے طور پر کسی کی دل آزاری سے بچنے کے لیے حقیقت چھپانا، کیا واقعی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے چھوٹے جھوٹ کو روح یا دماغ کی تباہی سے جوڑ دینا ٹھیک ہے؟ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے.
کیونکہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی نقلی اینٹ عمارت میں لگا دی جائے، اس سے پوری عمارت تو نہیں گرتی نا؟ اچھا، آپ کی اس تصوراتی مثال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نقلی اینٹ شاید اس وقت پوری عمارت کو نہ گرائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا عمل ہیبیچویشن کا شکار ہوتا ہے، یعنی دماغ اس آسان راستے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے؟ بالکل، اور جب عمارت کی بنیاد میں روزانہ ایسی چھوٹی چھوٹی نقلی اینٹیں رکھی جائیں گی تو عمارت دکھنے میں شاید کھڑی رہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہوگی۔ اور جب زندگی کا کوئی ہلکا سا بھونچال آئے گا، کوئی آزمائش، کوئی بیماری یا کوئی مالی مسئلہ، تو وہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ تشبیہ بہت واضح ہے، لیکن اگر ہم ان چھوٹے جھوٹ کے اثرات کو اجتماعی سطح پر لے کر جائیں تو بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ مجھے یہاں الیگزینڈر سولجنیتسن کی مشہور کتاب دی گولاگ آرچیپیلاگو کا حوالہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، گولاگ آرچیپیلاگو اس نقطے کو کھول کر سمجھاتی ہے۔ گولاگ یعنی سوویت یونین کے وہ قید خانے جہاں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے، لیکن ان کا ان چھوٹے جھوٹوں سے آخر کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سولجنیتسن نے اپنے مشاہدات میں یہ واضح کیا کہ وہ ہولناک قید خانے اور امیرانہ نظام صرف جوزف اسٹالن کے فرمان پر نہیں چل رہے تھے۔ ان کی بنیاد اس عام اور روزمرہ کے جھوٹ پر رکھی گئی تھی جو ہر عام شہری اپنے وقتی مفاد کے لیے بول رہا تھا۔ مطلب عام لوگ بھی اس ظلم کا حصہ بن رہے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے؟ صحیح کہا۔ جب لوگ اسٹیٹ کے ڈر سے یا اپنی چھوٹی سی سہولت اور نوکری بچانے کے لیے جھوٹ کو سچ اور ظلم کو انصاف کہنے لگتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں کہ میرے ایک سچ بولنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، تو وہ لاکھوں چھوٹے جھوٹ مل کر ایک ایسا پہاڑ بن جاتے ہیں جو پورے معاشرے کو کچل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائرنی یا عماریت کسی ایک ظالم کی وجہ سے قائم نہیں ہوتی، یہ اس لیے قائم ہوتی ہے کیونکہ لاکھوں لوگ سچائی کی رغار کو برداشت کرنے کے بجائے جھوٹ کی سہولت کو چن لیتے ہیں۔ وکٹر فرینکل نے بھی تو نازی کیمپس کے اپنے تجربات میں یہی دیکھا تھا، ہے نا؟ بالکل، فرینکل نے بھی واضح کیا تھا کہ خود فریبی کس طرح سوسائٹی کو عماریت کی طرف دھکیلتی ہے۔ ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک نظام کی نہیں، بلکہ ایسی ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے جو جھوٹ کو تسلیم کر لے۔ یہ تصور واقعی دل ہلا دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گی یا میں اکیلی کیا تبدیلی لا سکتی ہوں، یہ سوچ دراصل اس عظیم تباہی کا ایندھن ہے۔ 100% صحیح۔ اور یہاں فریڈرک نیچے کا فلسفہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ نیچے کا کہنا تھا کہ ایک انسان کی قدر اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کتنی سچائی برداشت کر سکتا ہے۔ برداشت کرنا یعنی سچ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ برداشت کرنا یہاں سب سے اہم لفظ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ناکامیوں اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں سچ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ایسی آئیڈیالوجیز کا سہارا لیتا ہے جو اسے جھوٹی تسلی دیتی ہیں۔ چاہے وہ لیفٹ ونگ کی آئیڈیالوجی ہو یا رائٹ ونگ کی، ہمیں یہاں کسی کی طرفداری نہیں کرنی، لیکن جب کوئی بھی نظریہ جھوٹ اور فوری تسلی کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے تو اس کا آغاز ایک چھوٹے جھوٹ سے ہی ہوتا ہے اور انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی سیاسی پہلو کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، ہم صرف کتاب میں موجود اس نفسیاتی تجزیے کو بیان کر رہے ہیں جو انسانی فطرت کی کمزوریوں کو واضح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور ہم سچائی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر بھی لیں تو ایک بہت ہی عملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص اکیلے اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے، اس نے قالین کے نیچے سے کچرا نکال لیا ہے، تو اسے آخر پتہ کیسے چلے گا کہ سچ ہے کیا؟ ہماری اپنی معلومات تو محدود ہے نا، ہمارے اپنے تصورات ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی جھوٹ کو سچ بھی تو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور یہی سوال عقائدہ نو کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ فرض کریں کہ دوسرا شخص کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ دیکھیں، سچائی کی تلاش اکیلے ممکن ہی نہیں ہے۔ اکیلے ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا، ہمارے دماغ میں بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں، ہم اپنی غلطی خود نہیں دیکھ سکتے۔ سچ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے زندہ شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے
ضروری ہے کہ دوسروں کو سچائی دل سے سنا جائے۔ سننا، یہ لفظ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے۔ دن بھر ہم لوگوں کی باتیں ہی تو سنتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کیا نفسیاتی پیچیدگی ہے؟ عام گفتگو میں سننے اور حقیقی طور پر سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری زیادہ تر گفتگو دراصل اپنے ہی خیالات کو دوسرے پر مسلط کرنے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ کتاب میں مشہور ماہر نفسیات کارل راجرز کی سائیکو تھراپی ٹیکنیک کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، کارل راجرز کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ راجرز کہتے تھے کہ ہم میں سے اکثریت سن نہیں سکتی۔ ہم صرف دوسرے کو جج کرتے ہیں یا اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے جواب کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی دلچسپ سمری ایکسپیریمنٹ یعنی خلاصے کے تجربے کی تجویز دی تھی۔ وہ تجربہ کیا ہے اور وہ انسانی دماغ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ مجھے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس تجربے کا اصول یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان بحث یا ٹکراؤ ہو تو کوئی بھی شخص اپنا جوابی دلیل پیش کرنے سے پہلے والے شخص کے خیالات، جذبات اور اس کی نیت کو بالکل درست انداز میں دہرائے گا۔ یعنی سامنے والے نے جو کہا پہلے میں اسے ریپیٹ کروں۔ بالکل، اور اسے ایسے دہرانا ہوگا کہ پہلا شخص مکمل اتفاق کرے اور کہے ہاں بالکل میرا یہی مطلب تھا۔ جب تک وہ دوسرا شخص مطمئن نہ ہو آپ اپنی بات آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ سننے میں آسان لگتا ہے لیکن واقعی نفسیاتی طور پر یہ انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کو اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ کر دوسرے کی دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسے عملی روپ دے کر دیکھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر سامنے والا شخص بالکل ہی غلط بات کر رہا ہو، غصے میں ہو یا کسی شدید تعصب پر مبنی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کا خلاصہ کرنا اور اسے ویسے ہی دہرانا، تو کیا یہ اس کے جھوٹ کو تسلیم کرنے جیسا نہیں ہو جائے گا؟ انسان کو لگے گا کہ وہ اپنی سچائی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو ہمیں دوسروں کو سننے سے روکتی ہے۔ دیکھیں، کسی بات کو سمجھنے اور تسلیم کرنے میں فرق ہے۔ راجرز کا تجربہ آپ کو دوسرے کی بات ماننے پر مجبور نہیں کرتا، وہ صرف آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ سامنے والا آخر سوچ کیا رہا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی آسان مثال؟ اسے کتاب میں موجود جعلی نوٹوں یعنی کاؤنٹرفیٹ بلز کی گڈی کی مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے نوٹوں کی ایک گڈی آئے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس میں کچھ نوٹ نکلی ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ ظاہری سی بات ہے میں اسے چیک کروں گی۔ ہاں، لیکن کیا آپ پوری گڈی کو ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے یا آنکھیں بند کر کے سب کو اصلی مان لیں گے؟ نہیں نا، آپ کو ہر نوٹ کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا۔ جعلی نوٹ کی پہچان کے لیے اسے اٹھا کر روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب میں سمجھی، یعنی جب لوگ ہم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر غصے میں، تو ان کی آدھی باتیں ان نقلی نوٹوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے جذبات، ان کا وقتی غصہ، ان کے تصوبات۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ لیکن اگر ہم غور سے سنیں تو انہی باتوں کے درمیان کوئی ایک اصلی نوٹ، کوئی ایک سچائی کی کرن بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، اور جلد بازی میں رد کرنے کا مطلب اس اصلی نوٹ کو بھی کھو دینا ہے۔ بہترین انداز میں سمجھا آپ نے، اور اس کی ایک اور بہت اہم نفسیاتی وجہ ہے۔ کتاب سوچنے کے عمل یعنی تھنکنگ پروسیس کی وضاحت کرتی ہے۔ سوچنا دراصل ایک اندرونی مکالمہ ہے۔ اندرونی مکالمہ یعنی خود سے بات کرنا؟ ذہن میں مختلف اوتارز یا کردار بناتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا میں وہ کردار مار کھا لیں، ان کی دلائل تباہ ہو جائیں، تاکہ جب ہم واقعی دنیا میں کوئی قدم اٹھائیں تو ہمیں تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس اندرونی مکالمے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہوگی نا؟ ہماری اپنی تخلیق کردہ کردار تو ہمارے ہی تعصبات سے بندھے ہوتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا نکتہ ہے۔ اس اکیلے پن کی سوچ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے زندہ شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جو سنے اور اس اندرونی مکالمے میں ایک حقیقی مخالف اور بالکل نیا زاویہ لائے۔ یعنی سچا مباحثہ جب ہوتا ہے تو ہم دونوں کے ذہن میں موجود کمزور اور جھوٹے کردار مر جاتے ہیں، اور جو باقی بچتا ہے وہ صرف سچائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اصل خوف دوسرے کو سننے کا نہیں ہے، اصل خوف اس بات کا ہے کہ شاید اس کو سننے کے بعد یا اس کی بات کا خلاصہ کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلے کہ میں غلط تھی، صحیح کہا۔ مجھے اپنا ذہن بدلنا پڑ جائے۔
اور اپنی چھوٹی سی اور آرام دہ دنیا کا ڈھانچہ ٹوٹ جانا کسی بھی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہی وجہ ہے کہ سچا مباحثہ انتہائی نایاب ہے۔ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں حصہ لینے کے لیے آپ کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ آپ ناکامل ہیں اور آپ کا علم محدود ہے۔ اگر اس ساری گفتگو ان تینوں اصولوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو تصویر بہت واضح اور تھوڑی سی خوفناک بھی ہو جاتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ سارے اصول آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ تینوں اصول دراصل ایک ہی سلسلے کی مضبوط کڑیاں ہیں۔ قاعدہ 7 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کچرے کو قالین کے نیچے مت چھپائیں، خود کو وقتی مفاد اور آسان راستوں کے چھلاوے سے بچائیں اور ایک بامقصد چاہے تکلیف دہ راستے کا انتخاب کریں۔ اور قاعدہ 8 اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے نا، اور وہ ہے سچ بولنا، کیونکہ جھوٹ اس بامقصد راستے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ گلاگ کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ چھوٹے جھوٹ کیسے عذاب بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور قاعدہ 9 اس سفر میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہمیں آگے کا راستہ معلوم نہ ہو، جب ہم سچائی ڈھونڈنے نکلیں تو دوسروں کو توجہ اور احترام سے سنیں تاکہ وہ ہمیں ان غلطیوں سے بچا سکیں جو ہم اکیلے میں کر جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا عملی فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی روزمرہ کی زندگی میں یہ اصول کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اصل مقصد صرف ذہنی وضاحت حاصل کرنا تو نہیں ہے نا، بلکہ عملی ٹھہراؤ اور سکون ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان اصولوں کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وقتی راحت کو چھوڑ کر جو آج تو ٹھنڈک دے رہی ہے لیکن کل دماغی عذاب بن سکتی ہے، ایک ایسی لمبی کڑی کا انتخاب کیا جائے جو واقعی مضبوط بنائے۔ اس کا مطلب اپنے الفاظ کی، اپنے ہر وعدے اور ہر اختلاف کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ آئیڈیولوجیکل پوزیشن یعنی کسی نظریے کا اس حد تک شکار ہو جانا کہ انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دے، اس سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا صرف اس وقت ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے جب اسے ایک اندھی جد و جہد کے بجائے ایک باہمی مکالمے کے طور پر دیکھا جائے، جب لوگ یہ مان لیں کہ انہیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ بے شک، جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس تمام جوابات نہیں ہیں تو وہ اس غرور اور تکبر سے بچ جاتا ہے جو قابیل کا یا 20ویں صدی کے آمروں کا شکار ہوا تھا۔ یہی تواضع اور حقیقت پسندی زندگی کو ایک تسلسل اور ایک گہرا مقصد فراہم کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اکیلے پن اور ذہنی اذیت سے نکال کر ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جہاں خالی پن نہیں بلکہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ عمیق مطالعہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلی اور آخری نشست یعنی پارٹ 4 میں اس سلسلے کو مکمل کیا جائے گا، جہاں قاعدہ 10، 11 اور 12 پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اگلا حصہ واقعی بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، اس حصے میں گفتگو میں درستگی یعنی پریسیژن کی اہمیت، انسان کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت یعنی ریزیلینس، اور زندگی کی ناگوار سختیوں اور دکھ میں بھی خوبصورتی تلاش کرنے جیسے دلچسپ موضوعات شامل ہوں گے۔ دیکھنے والوں، سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ آن مائنڈ ورس۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو یہاں روکیں، اسے ایک بہت ہی اہم سوال پر سمیٹنا چاہیے۔ جی بالکل، ایک ایسا سوال جس پر اکیلے میں غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر بولا ہوا ہر چھوٹا جھوٹ اور فوری سہولت کے لیے چنا گیا ہر راستہ ہماری حقیقت کی عمارت کے اندر ایک غیر محسوس درار پیدا کرتا ہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ہمارے اپنے اندرونی خیالات اور شخصیت کی عمارت کس حال میں ہوگی۔ کیا وہ باہر سے خوبصورت لیکن اندر سے کھوکھلی تو نہیں ہو چکی؟ اور اس کچرے کے ڈھیر میں وہ کون سا پہلا تلخ سچ ہے جس کا سامنا کرنا اس ہلتی ہوئی عمارت کو دوبارہ ایک چٹان کی طرح مضبوط بنانے کی سب سے پہلی شروعات ہو سکتی ہے؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم ایک ایسی دنیا کا سامنا کیسے کریں جو، میرا مطلب ہے، جو بنیادی طور پر ٹوٹی ہوئی اور مصائب سے بھری ہو؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور تکلیف دہ سوال ہے۔
بالکل. اور جب افراتفری ہماری حقیقت کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے تو اپنے درد کو بیان کرنے اور خوشی تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے اوزار باقی رہ جاتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل لچک اور یعنی اس کی برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ سیشن یہ بحث ہمارے پچھلے تمام موضوعات کا ایک زبردست نچوڑ ہونے والی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آج ہم اس عظیم و شان فکری سفر کے چوتھے اور آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں، ہمارا پارٹ 4۔ صحیح، یہ گرینڈ فینالے ہے جارڈن پیٹرسن کی اس پوری فلسفی کا جس پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم کتاب کے آخری 3 اصولوں کے ذریعے انسانی حدود، ہماری گفتار کی طاقت اور لچک یعنی ریزیلنس کی متعلق حقیقت کا گہرا تجزیہ کریں گے۔ یعنی ہم قاعدہ 10، 11 اور 12 پر تفصیلی بات کریں گے۔ جی، قاعدہ 10 ہے اپنی گفتگو میں محتاط اور واضح رہیں۔ قاعدہ 11 جب بچے سکیٹ بورڈنگ کر رہے ہوں تو انہیں تنگ نہ کریں، اور قاعدہ 12 گلی میں کوئی بلی ملے تو اسے پیار کریں۔ یہ تینوں اصول بظاہر بہت مختلف لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی بقا کا ایک بہت ہی گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ تو چلے قاعدہ 10 سے شروع کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں محتاط اور واضح رہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ابہام یعنی گول مول باتیں کرنا ہماری زندگیوں میں ایک خاموش تباہی لاتا ہے۔ بالکل، مصنف کا اس قاعدے میں سب سے بڑا زور اسی بات پر ہے کہ درست الفاظ کا انتخاب کس طرح افراتفری سے ایک منظم حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال پر غور کر رہی تھی۔ فرض کریں کوئی انسان ایک ایسی گہری دھند میں گاڑی چلا رہا ہے جہاں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اندھے پن کی کیفیت۔ جی، اور اس دھند میں ہر معمولی سا سایہ ایک بہت بڑا پہاڑ محسوس ہوتا ہے، اور ہر موڑ پر کھائی کا گمان ہوتا ہے۔ یہ دھند ہماری زندگی کا وہ ابہام ہے جو ہم روزمرہ کے رشتوں میں برتتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ ماخذات میں بھی اسی سے ملتی جلتی ایک مثال دی گئی ہے، وہ بلی بکسبی کی کہانی۔ اوہ ہاں، وہ بچوں کی کہانی جس میں ایک چھوٹا سا ڈریگن یعنی عفریت ہوتا ہے۔ بالکل، بلی بکسبی کی کہانی میں وہ ڈریگن شروع میں بلی جتنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ گھر والے، خاص طور پر اس کی ماں، اس کی موجودگی کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ ڈریگن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پورے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جی، اور مصنف اسے شادی شدہ جوڑوں کی مثال پر لاگو کرتے ہیں، جہاں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں جنم لیتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ میں یہاں ایک چیلنجنگ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہم جان بوجھ کر چیزوں کو غیر واضح نہیں رکھتے تاکہ ہمیں ان کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم دراصل تصادم سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا مبہم رہنا دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا ایک لاشعوری طریقہ ہے؟ ہم وقتی سکون کے لیے مستقبل کا سودا کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، انسان کا دفاعی نظام اسے کہتا ہے کہ اس وقت ایک مشکل گفتگو کر کے رات کا سکون کیوں برباد کیا جائے۔ تو وہ ان باتوں کو الفاظ کا روپ ہی نہیں دیتے، اور یہیں سے وہ قالین کے نیچے کچرا چھپانے والا کام شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کچرا غائب نہیں ہوتا، وہ ساری دبی ہوئی تلخیاں، وہ انکہی باتیں اندھیرے میں مل کر اسی بڑے عفریت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جس کا ذکر بلی بکسبی کی کہانی میں ہے۔ اور پھر مہینوں یا سالوں بعد کوئی بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے، جیسے تولیہ غلط جگہ رکھ دیا، اور ایک زبردست دھماکہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ جمع شدہ رنجشیں اکثر طلاق یا انتہائی تباہ کن لڑائیوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ اگر انہوں نے شروع میں ہی درست الفاظ کا انتخاب کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس سارے عمل کے پیچھے مجھے تو ایک شدید خوف نظر آتا ہے۔ ماخوذ میں جو بیماری کی مثال دی گئی ہے وہ اس خوف کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ میں اس پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گی۔ ضرور، وہ بہت ہی متعلقہ مثال ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے جسم میں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دراصل ہم خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہاں، نامعلوم بیماری کا خوف انسان کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں لاکھوں ہولناک امکانات گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کینسر نہ ہو، کہیں کوئی لا علاج بیماری نہ ہو۔ وہ ابہام ایک عذاب بن جاتا ہے۔ اور پھر جب آخرکار ہمت کر کے وہ شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر ٹیسٹ کے بعد اس درد کو ایک مخصوص نام دے دیتا ہے تو وہ لاکھوں امکانات سمٹ کر محض ایک حقیقت بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، چاہے وہ حقیقت کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، کم از کم اب اس کی ایک حد مقرر ہو گئی ہے۔
اب وہ لامحدود افراتفری نہیں رہی۔ درست۔ اب اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یہ درست الفاظ کا جادو ہے۔ جب ہم حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو دھند واقعی چھٹ جاتی ہے، ہم چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، جب دھند چھٹتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا تو حقیقت میں خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ افریت، وہ بیماریاں وہیں موجود ہے۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ تو کیا ان واضح خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں ایک محفوظ خول میں نہیں چھپ جانا چاہیے؟ خاص طور پر اپنے بچوں کو نہیں چھپا لینا چاہیے؟ اور یہ سوال ہمیں سیدھا ہمارے اگلے اصول، قاعدہ 11 کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، قاعدہ 11۔ جب بچے سکیٹ بورڈنگ کر رہے ہوں تو انہیں تنگ نہ کریں۔ بظاہر یہ عنوان تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ سکیٹ بورڈنگ اور زندگی کے اصول کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مصنف نے یہاں ٹورنٹو یونیورسٹی کی ایک عمارت سڈنی اسمتھ ہال کے باہر سکیٹ بورڈنگ کرنے والے لڑکوں کی مثال دی ہے۔ وہ جو لوہے کے جنگلوں اور سیڑھیوں کے کناروں پر خطرناک کرتب دکھاتے ہیں۔ بالکل، وہ بار بار گرتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن وہ پھر اٹھ کر کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جان بوجھ کر خود کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ وہ خطرے سے بچ نہیں رہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر خطرے کا سامنا کر کے اپنی مہارت اور قابلیت بڑھا رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا جوابی سوال کرنا چاہوں گی۔ ارتقائی نقطہ نظر سے تو ایک والدین کا سب سے بنیادی مقصد اپنے بچے کی جان بچانا ہے۔ بالکل، یہ ایک فطری جبلت ہے۔ تو پھر بچوں کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنا یا انہیں خطرناک کھیل کھیلنے دینا، کیا یہ ہمارے حیاتیاتی اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہمیں کھیل کے میدانوں کو مکمل محفوظ نہیں بنانا چاہیے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اصل خطرہ دراصل کمزور رہ جانے میں ہے۔ کمزور رہ جانے میں؟ جی، جب ہم بچوں کے ارد گرد سے ہر قسم کا خطرہ ہٹا دیتے ہیں اور کھیل کے میدانوں کو حد سے زیادہ محفوظ بنا دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بچے یا تو وہاں کھیلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں بچتا۔ یا پھر وہ بوریت کا شکار ہو کر خطرہ پیدا کرنے کے نئے اور شاید زیادہ نقصان دہ طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بالکل، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے، ایک بے رحم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے بچوں کو سخت چان بننا پڑتا ہے۔ ان کی قابلیت ہی ان کا واحد سچا تحفظ ہے۔ یہ بات آج کل کے معاشرے پر، خاص طور پر جدید تعلیمی اداروں پر ایک بہت بڑی تنقید محسوس ہوتی ہے۔ جی، کتاب میں اس پر کافی غیر جانبدارانہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح آدھونک، میرا مطلب ہے جدید یونیورسٹیوں اور والدین کی طرف سے حد سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ یعنی وہ جسے ہم اوور پروٹیکٹیونیس کہتے ہیں۔ بالکل، ہم نوجوانوں کو ذہنی اور جسمانی زحمت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عمل میں ہم ان کی خطرات سے نمٹنے کی فطری صلاحیت کو کچل رہے ہیں۔ ماخذ میں جدید یونیورسٹی کلچر کے حوالے سے کچھ سیاسی اور سماجی حوالوں کا بھی ذکر ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اسے بالکل غیر جانبداری سے بیان کریں، جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ جی، مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے جو مقابلہ بازی اور خطرہ مول لینے کی اس فطری جبلت کو اکثر پتر شاہی یعنی پیٹریارکی کا حصہ قرار دے کر مسترد کر دیتی ہے۔ وہ اسے ایک منفی رجحان سمجھنے لگے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف کا استدلال ہے کہ جب آپ اس صلاحیت کو دبا دیتے ہیں تو آپ دراصل معاشرے کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے انسان چاہیے جو خطرے کے سامنے کھڑے ہو سکیں، نہ کہ وہ جو ذرا سی مشکل پر ٹوٹ جائیں۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ انسان کو خطرات کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے اور قابلیت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ جی، ہماری تمام تر قابلیت، بہادری اور محتاط گفتگو کے باوجود انسانی زندگی میں ایسے سانحات ضرور آتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ بالکل، جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت، کوئی حادثہ یا کوئی ایسی بیماری جو آپ کی ساری طاقت چھین لے، انسان کی اس بنیادی بے بسی کا کیا علاج ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم قاعدہ 12 میں داخل ہوتے ہیں۔ گلی میں کوئی بلی ملے تو اسے پیار کریں۔ یہ اس پوری کتاب کا شاید سب سے زیادہ جذباتی اور گہرا حصہ ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں خود کو رونے سے نہیں روک پائی۔ یہ واقعی بہت خام اور ذاتی کہانی ہے۔
مصنف نے یہاں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی ہی بیٹی میکائلا کی دردناک کہانی بیان کی ہے۔ ہاں، وہ معصوم بچی جسے بچپن میں ہی جوڑوں کی شدید سوزش یعنی گٹھیا کی انتہائی سنگین بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ جی، جووینائل رومیٹائڈ آرتھرائٹس۔ اس بیماری نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کے کولے اور ٹخنے کی ہڈیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے کہ ایک باپ جو پوری دنیا کو مضبوط بننے کا درس دے رہا ہے، وہ اپنی ہی بیٹی کو اتنی شدید تکلیف میں دیکھنے پر مجبور ہے۔ وہ درد کی شدت، وہ ہسپتالوں کے چکر۔ بالکل، اور درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے بہت ہی طاقتور ادویات دی جاتی تھیں۔ ماخذات میں میتھوٹریکسیٹ اور بائیولوجیکل ڈرگ ایٹینرسپٹ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو مدافعتی نظام کو دباتی ہیں، اور ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ اور اس سب کے باوجود اس بچے کو اتنی کم عمر میں اپنے جوڑوں کی تبدیلی کی سرجری سے گزرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت اتنی محدود ہو گئی کہ اسے 50 سی سی کا ایک موٹر سکوٹر استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ بس تھوڑی سی حرکت کر سکے۔ ایک انسان کی اس انتہائی کمزوری اور وجود کے اس قدر نازک پن کے سامنے کوئی بھی شخص مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ تو مصنف کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ مصنف بتاتے ہیں کہ جب آپ دکھ کی اس اتھاہ گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی ایک عذاب بن جائے، تو آپ کو اپنی زندگی کے وقت کا دائرہ سکیڑ لینا چاہیے۔ وقت کا دائرہ سکیڑ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ مہینوں یا سالوں کی منصوبہ بندی کرنا چھوڑ دیں۔ بس اگلے دن، یا اگر وہ بھی مشکل ہے تو محض اگلے 1 گھنٹے کو گزارنے پر توجہ دیں۔ یعنی حال میں زندہ رہنا اور بس ایک قدم آگے بڑھانا۔ بالکل، اور زندگی کے ان تاریک ترین لمحات میں بھی فضل اور شکر گزاری کے چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرنا۔ جیسے وہ بلی والی بات، ماخذ میں ذکر ہے کہ سڑک پار ایک سیامی بلی رہتی تھی، جنجر۔ ہاں، جنجر۔ جب مصنف ذہنی دباؤ سے تھک کر باہر نکلتے تو وہ بلی ان کے پاس آتی اور وہ چند لمحوں کے لیے اسے پیار کرتے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس گہرے دکھ میں وہ ایک روشنی کی کرن تھی۔ اور انہوں نے اپنے کتے سیکو کا بھی ذکر کیا ہے، جس کی موجودگی انہیں ایک عجیب سا سکون دیتی تھی۔ جی، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر مزاحیہ کارٹون دی سمپسنز کو 1.5 گنا تیز رفتار پر دیکھنا، محض اس لیے کہ وہ اس تکلیف کے دوران چند سیکنڈ کے لیے ہنس سکیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی شدید اذیت کے دوران بھی وہ خوشی کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چن رہے تھے۔ میں یہاں گفتگو کو تھوڑا فلسفیانہ عروج پر لے جانا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، فرمائیے۔ کتاب میں ایک بہت ہی گہرا تصور پیش کیا گیا ہے کہ اگر ہماگیر اور مکمل ہونے میں کوئی خامی نہیں ہے تو پھر کوئی کہانی بھی نہیں بنتی۔ سپرمین والی مثال، جب وہ لافانی تھا تو بورنگ ہو گیا تھا۔ بالکل۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہی کمزوریاں، ہماری بیماریاں اور یہ محدودیت ہی ہمارے وجود کو وہ معنی دیتی ہیں جن کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں؟ اگر کوئی نزاکت ہی نہ ہو تو کیا کسی لمحے کی کوئی قدر ہوگی؟ آپ نے اس پوری بحث کا دل چھو لیا ہے۔ انسانی زندگی کی نزاکت ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ہماری کمزوریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اور اسی لیے ہر لمحہ، ہر رشتہ اتنا قیمتی ہے۔ تو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، اس بلی کو پیار کرنے جیسے لمحات کو گلے لگاتے ہیں تو ہم دراصل اپنی اسی محدودیت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی اس کا علاج ہے، زندگی کی محدودیت سے لڑنا نہیں، بلکہ اس محدود وقت میں ملنے والے فضل اور رحمت کی قدر کرنا۔ ہم نے آج کتنی گہری باتوں پر غور کیا ہے، ابہام کی دھند کو چیر کر حقیقت کا سامنا کرنے سے لے کر اپنی قابلیت بڑھانے کے لیے خطرات سے ٹکرانے، اور آخر میں زندگی کی اس شدید کمزوری میں چھوٹی خوشیوں کو تلاش کرنے تک۔ واقعی یہ ایک مکمل انسانی تجربہ ہے۔ اگر ہم اس چوتھے اور آخری حصے میں ان تمام 12 اصولوں کے نچوڑ کو یکجا کرنا چاہیں تو مصنف کا ختمی پیغام کیا بنتا ہے؟ اس پوری کتاب کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ دیکھیں، اس پوری کتاب کا اور مصنف کی ساری فلسفی کا سب سے بڑا ہدف، یعنی ان کا میٹا گول، محض اپنے آپ کو بہتر بنانا یا کوئی سطحی کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے وجود، اپنے دکھوں اور اپنی خامیوں کی حتمی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ تسلیم کریں کہ دنیا میں بے ترتیبی اور مصائب ہیں، لیکن آپ ان سے چھپیں گے نہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی وہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی، حتمی ذمہ داری اٹھانا۔ بالکل،
اور جب آپ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو آپ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس دنیا کے جہنم میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ یہ کتنا طاقتور پیغام ہے۔ میں اپنے سامعین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مائنڈ ورس کے اس طویل 4 حصوں پر مشتمل ذہنی اور فکری سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین ان اصولوں کو محض سن کر بھول نہیں جائیں گے بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں گے۔ بالکل، کیونکہ علم کا اصل فائدہ اسی وقت ہے جب وہ عمل میں ڈھلے اور آپ اپنی ذات اور دنیا کے اندھیروں کو کم کر سکیں۔ اس سے بہتر اختتام کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے اس سفر کو ہم ایک آخری اشتعال انگیز خیال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ دنیا مصائب سے بھری ہے اور پھر بھی ہم اپنی ذات کی خامیوں کو دور کر کے سیدھا کھڑا ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا ہم خود اس اندھیرے میں کسی اور کے لیے امید کی وہ اکلوتی کرن یا گلی میں ملنے والی وہ بلی نہیں بن جاتے جسے دیکھ کر کسی اور کی زندگی میں زندگی کی رمق لوٹ آئے؟ آپ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔